नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। नवाज़ स्टूडियो के ज़ेरे तमाम इस्लामी तारीख़ पर एक नज़र, उस हवाले से हमने गुफ्तगू कर ली थी कि बर-ए-अज़ीम पाक व हिंद में इस्लाम की आमद, कि जिसका आगाज़ मोहम्मद इब्न कासिम से 712 में हुआ और फिर उसके बाद तकरीबन 300 बरस गुज़रे हैं और फिर महमूद गज़नवी ने 997 से लेकर 1030 तक उसके हमले जारी रहे। फिर मैंने अर्ज़ की थी कि शहाबुद्दीन गौरी और उसने फिर बाकायदा हुकूमत 1206 में दिल्ली में कायम की। 1206 के बाद ये जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत और बलबन से इसका ख़ात्मा हुआ, फिर खिलजी आए, फिर उसके बाद खिलजू के बाद तुगलक आए और यूँ फिर इब्राहीम लोदी को शिकस्त देकर बाबर 1526 में जो है उसने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद डाली। लेकिन ये एक सियासी मामला था कि जिस तौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम आया है। इसके साथ साथ जो बुज़ुर्गान दीन थे, सूफिया कराम, औलिया कराम, वो भी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। अव्वलीन कोशिशों में महमूद गज़नवी के साथ उसके आखिरी दौर में, बेटे के दौर में शेख अली हिजवेरी अल-मारूफ दातागंज बख्श वो तशरीफ़ लाए। उसके बाद कुछ अरसे बाद सुल्तान सखी सरवर जो है वो तशरीफ़ लाए। लेकिन 4 सलासिल जो हिंदुस्तान में बड़े मशहूर हुए, जिनसे आम लोग भी जो है वो जिनसे मारूफ हैं, जानते हैं, वो 4 सलासिल हैं तसव्वुफ़ के। चूँकि बर-ए-अज़ीम पाक व हिंद में इस्लाम और तसव्वुफ़ को जुदा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल आपस में गुत्थम गुत्था है। तो 4 जो ये सलासिल हैं, एक जो यानी सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया और सिलसिला कादरिया, ये चारों बड़े मशहूर रहे हैं। इनमें से एक एक पर जो है वो हम गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिलसिला चिश्तिया की आमद हुई, जो ऐद गौरी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा अजमेर तशरीफ़ लाए। ये असल में ख्वाजा उस्मान हरोई के जो है वो खलीफा थे, जो बैरून हिंदुस्तान यानी बगदाद के कस्बा है हरो, उसके रहने वाले थे। तो उनसे इन्होंने खिरका खिलाफत हासिल किया और ऐद गौरी में ये हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और अजमेर में इन्होंने डेरे डाले। कहा यह जाता है कि तकरीबन 90,000 हिंदू इनके हाथ पर जो है वो इस्लाम लाए। फिर इन्हीं के नामवर शागिर्द और खलीफा ख्वाजा बुख्तियारुद्दीन काकी अलैहि रहमा वो हुए हैं और उनको इन्होंने दिल्ली में जो है वो तैनात किया। और दिल्ली में उनका ज़्यादातर मामला गुज़रा है सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश के साथ। उसकी वफ़ात के बाद यानी उसकी वफ़ात से थोड़ा ही अरसा पहले ख्वाजा बुख्तियारुद्दीन काकी अलैहि रहमा ने वफ़ात पाई, यानी ये ख़ानदान ग़ुलामा के दौर के रहे हैं। वो जो मुख्तसर स्केच खींचा था मैंने तारीख़ का, उसमें अब हमने आहिस्ता आहिस्ता रंग भरने, एक उसका एक फ़ेज़ ये है और एक अभी फ़ेज़ और भी आएगा कि उसमें जो तजदीदी मसाई है उसमें किन किन बुज़ुर्गों ने हिस्सा लिया। बहरहाल शेख बुख्तियारुद्दीन काकी अलैहि रहमा के खलीफा हुए हैं फरीदुद्दीन गंज शकर पाकपतन में। और फरीदुद्दीन गंज शकर जो पाकपतन में हुए हैं तो उनके 3 बड़े नामवर खलीफा जो है वो गुज़रे हैं। उनमें से मौजूदा मगरबी पाकिस्तान के अंदर इमामुल हक सियालकोटी, ये सियालकोट में इनका मज़ार है। उनसे आगे ज़रा सिलसिला उस तरह नहीं चला, लेकिन एक मशहूर जो है खानका और मज़ार वो सियालकोट में मौजूद है। इसी तरह उनके जो भांजे थे अलाउद्दीन साबिर, इन्हीं से फिर चिश्तिया साबरिया सिलसिला चला है और
ان کے دوسرے بڑے مشہور جو خلیفہ گزرے ہیں وہ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہ بھی جن کو کہا جاتا ہے. تو شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ یہ دہلی میں گزرے ہیں اور بڑے ان کا نام جو ہے پورے بر عظیم و پاک و ہند میں پوری طرح سے چمکا ہے. اور خاص کر انہوں نے 3 عہد جو ہے وہ دیکھے، ان 3 بعد یعنی خاندانوں کا زمانہ دیکھا، عہد بلبن بھی دیکھا، عہد خلجی بھی دیکھا اور عہد تغلق میں بھی یہ رہے ہیں، اور بہت سارے مصائب اور بہت ساری تکالیف بھی دیکھیں. لیکن ان کا سلسلہ پھر بڑا چلا ہے، یہاں تک کہ ان کے پھر جو خلیفہ گزرے ہیں وہ چراغ دہلی گزرے ہیں. اور دوسری ان کی جو خصوصیت ہے شیخ نظام الدین اولیاء، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امیر خسرو بھی انہی کے شاگرد تھے، یعنی شیخ نظام الدین اولیاء کے، لیکن ان کے خلیفہ ہوئے ہیں وہ چراغ دہلی. اچھا، چراغ دہلی کے زمانے میں کوئی حالات اس قدر سازگار نہیں رہے تو یہ سلسلہ پھر باہر منتقل ہو گیا، یہاں تک کہ جونپور، پٹنہ، کالپی، گلبرگہ، یہاں پر پھر اس سلسلے نے جڑیں جو ہے وہ جمائیں. لیکن ان کے خلیفہ جو تھے چراغ دہلی کے خلیفہ وہ سید بندہ نواز گیسو دراز تھے. تو یہ چشتیہ نظامیہ جو سلسلہ ہے، شیخ نظام الدین اولیاء، چراغ دہلی اور پھر اس کے بعد سید بندہ نواز گیسو دراز، یہ مشہور ان کے گزرے اور پھر آگے معاملہ چلتا رہا. دوسری طرف جو شیخ علاؤالدین صابر جو بھانجے تھے آپ سے، ان کے ذرا افغانستان کی طرف، یہ پشاور کی طرف اس سلسلے نے زیادہ جو ہے وہ رسوخ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ شیخ علاؤالدین کے جو خلیفہ گزرے ہیں وہ شمس الدین ترک، اور شیخ شمس الدین ترک کے خلیفہ گزرے ہیں شیخ جلال الدین اولیاء کبیر پانی پتی، یہ بھی بڑے مشہور بزرگ گزرے. اسی طرح شیخ احمد عبدالحق ان کے خلیفہ ہوئے. لیکن اس سلسلے میں ایک شخصیت نے بڑا نام پایا اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اجمیر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، وہ تھے شیخ عبدالعزیز چشتی شکربار. شیخ عبدالعزیز چشتی جو تھے اپنے والد کے جو ان کے خلیفہ تھے قاضی ظفر آبادی، ان کے خلیفہ تھے، اور ان کے والد شیخ طاہر پٹنی وہ بھی چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو یوں شیخ عبدالعزیز چشتی نے بھی بڑا نام کمایا اور ان کا نام بر عظیم پاک و ہند میں بڑا مشہور ہوا. لیکن ان کی وجہ شہرت 2 اعتبارات سے بڑی اور طریقے سے بھی بر عظیم پاک و ہند میں ہوئی. ایک یہ وجہ تھی کہ شیخ عبدالعزیز چشتی کے جو پوتی تھی وہ شاہ ولی اللہ کی دادی تھیں، اور دوسرے یہ کہ جو نقشبندیہ سلسلے کے بر عظیم پاک و ہند میں بزرگ گزرے ہیں خواجہ باقی باللہ، انہوں نے بھی ان کی خانگاہ میں رہ کر شیخ عبدالعزیز چشتی سے فیض پایا. تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پر شیخ عبدالعزیز نے ایک خصوصی نام بھی کمایا. اسی طرح اجمیر میں ایک جس شخصیت نے اور بڑا نام کمایا وہ تھے شیخ سلیم چشتی. شیخ سلیم چشتی اگرچہ وہ بیرون سے، یعنی شیخ ابراہیم چشتی جو تھے وہ ان کے خلیفہ ہوئے، اور شیخ ابراہیم چشتی جو تھے وہ بر عظیم پاک و ہند کے نہیں تھے، یعنی یہ براہ راست پھر بیرون ہند سے جو ہے فیض یاب ہوئے اور یہ آ کر گوشہ نشین ہوئے ہیں اجمیر کے اندر، جہاں پر کہ شیخ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی خانقاہ تھی. اور ان کا اکبر کا زمانہ ہے، اکبر کے عہد میں یہ گزرے. اکبر ان کا بڑا معتقد تھا، یہی وجہ تھی کہ اکبر نے ان کی خانقاہ پر حاضری بھی دی، اور جو یہاں پر دعا ہوئی ہے اسی دعا کے طفیل کہا جاتا ہے کہ اکبر کے ہاں اولاد ہوئی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سلیم شہزادہ جہانگیر جو ہے وہ پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ اکبر نے انہی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام شہزادہ سلیم رکھا تھا. اسی طرح انہی کے بعد میں پھر شیخ کلیم اللہ چشتی وہ بڑے مشہور ہوئے، اور ان کے بیٹے اورنگ آبادی وہ بڑے مشہور ہوئے اس سلسلے میں. یہی وجہ ہے کہ اورنگ آبادی کے خاص کر جو خلیفہ تھے شیخ فخر الدین دہلوی چشتی، انہوں نے تو پورے بر عظیم پاک و ہند میں اس چشتیہ سلسلے کو پھیلایا. مثلا توسہ شریف میں ان کے خلیفہ گزرے ہیں نور محمد مہاروی علیہ رحمہ. اسی طرح گولڑا میں، جلال پور میں، چاچڑا میں، یہ ساری جگہ پر جو ہے شیخ فخر الدین جو ہیں دہلوی ان کے خلفاء جو ہے وہ گزرے ہیں، اور یہ سلسلہ پھیلا ہے. یہاں تک کہ ان کے پوتے میاں کالے کے نام سے جو مشہور ہے، میاں کالے چشتی علیہ رحمہ، کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر بھی ان کا مرید تھا، اور خاص کر مشہور اردو کے جو شاعر غالب ہیں وہ بھی اسی کی زیر سرپرستی رہے ہیں، یعنی ان کے مربی
جو ہے وہ شیخ میاں کالے کہلاتے تھے۔ اسی طرح اس سلسلے میں شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ وہ جو ہے وہ بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ ان کا زمانہ جو ہے وہ لودھی خاندان کا زمانہ ہے، یعنی اسکندر لودھی کے زمانے میں یہ گزرے ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت ایک اور اعتبار سے بھی ہے کہ جو شیخ مجدد الف ثانی ہیں ان کے جو والد تھے شیخ عبدالاحد وہ ان کے مرید تھے، ان کے خلیفہ کے بھی مرید اور ان کے بھی مرید تھے۔ البتہ شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ ان کے ایک مرید تو شیخ عبدالاحد تھے اور دوسرے مرید ان کے جلال الدین تھانسیری علیہ رحمہ، یہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ تو یہ تھا سلسلہ چشتیہ کا تعارف۔ اس کے بعد جس سلسلے نے اس کے ساتھ ساتھ بھرپور انداز میں نام کمایا وہ سہروردیہ سلسلہ ہے۔ سہروردیہ سلسلہ بھی بغداد کے اندر رہا ہے اور شیخ ضیاء الدین ابو الخبیب سہروردی وہ بڑے مشہور رہے بغداد کے اندر، اور شیخ ضیاء الدین جو ہیں ان کے خلیفہ تھے شہاب الدین سہروردی، جن سے یہ سلسلہ پھر زیادہ آگے چلا ہے۔ اور آپ کو دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ مشہور شاعر عراقی وہ ان کے بھانجے تھے، یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی کے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کو کہ جتنا یہ مست ہوتے ہیں اور سرور انہیں آتا ہے عراقی کے شعر سن کر، اتنا قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہے، اتنے یہ متاثر اور سرور جو ہے وہ قرآن سے حاصل نہیں کرتے۔ بہرحال شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے مرید ہوئے ہیں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ انہوں نے تقریباً بلبن کا عہد پایا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جس قدر نام کمایا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور خلیفہ بنگال میں بھی گزرے ہیں جو جلال الدین تبریزی کہلائے۔ جلال الدین تبریزی جو ہے ان کا بنگال میں سلسلہ پھیلا، لیکن یہ اس شمالی ہندوستان کے اندر، اس پاکستان کے اندر یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ تقریباً 1172 سے لے کر 1262 تک ان کا معاملہ رہا ہے۔ لیکن بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ان کے بیٹے شیخ صدر الدین عارف ان کے خلیفہ گزرے، اسی طرح ان کے مشہور خلیفہ شیخ منیر شاہ بخاری سرخ وہ گزرے ہیں۔ تو منیر شاہ جو ہے وہ سرخ بخاری یہ اچ شریف میں محلہ بخاریاں ہے، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ اسی طرح یہ جو لال شہباز قلندر ہے سہون شریف میں یعنی سندھ کے اندر، وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے، یعنی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے۔ تو یہ بڑے تین مشہور خلفاء جو گزرے ہیں، یعنی شیخ صدر الدین عارف جو آپ کے بیٹے تھے، اسی طرح شیخ منیر شاہ سرخ بخاری اور اسی طرح لال شہباز قلندر۔ یہ لال شہباز قلندر کے نام سے تو مشہور ہے، نام ان کا شیخ عثمان تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد شیخ صدر الدین عارف کے جو آگے ان کے پوتے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شیخ رکن الدین، انہوں نے پھر جو ہے بر عظیم پاک و ہند میں بڑا نام کمایا۔ انہوں نے ان کو جو ہے وہ دہلی میں بادشاہ وقت نے طلب بھی کیا۔ یہ غیاث الدین تغلق کا زمانہ ہے، اور غیاث الدین تغلق نے ان کا جو مزار چونکہ بڑا مشہور ہے، شاہ رکن عالم یہ کہلاتے ہیں۔ تو شاہ رکن عالم یہ اصل میں غیاث الدین تغلق نے یہ مزار اپنے لیے بنوایا تھا کہ یہاں اس کا مقبرہ ہوگا، اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن پھر جب ان کو بلایا گیا تو وہاں ایک عجیب واقعہ یہ اس طور پر پیش آیا کہ یہ غیاث الدین تغلق ایک فتح کے بعد واپس آ رہا تھا تو محمد تغلق نے جلدی میں ایک محل تعمیر کروایا، ایک لکڑی کا۔ تو وہاں کھانے پر ان کو بھی بلایا گیا تو انہوں نے غیاث الدین سے کہا کہ جلدی سے نکل آؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا ذرا کھانا کھا کر آتا ہوں، تو اتنے میں محل گر گیا۔ اور اس طرح غیاث الدین کی وہیں جو ہے وہ تغلق کی وفات ہوئی ہے، یہ وہیں پھر دفن ہوئے۔ اور محمد تغلق اس کے جانشین نے، جو اس کے والد نے یہ مزار جو اپنے لیے بنایا تھا، یہ مقبرہ، اس میں یہ عنایت کر دیا شیخ رکن الدین کو۔ تو یوں شیخ رکن الدین شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کے مشہور خلیفہ گزرے ہیں شیخ مخدوم جہانیہ اچ شریف میں۔ اچ شریف کا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں دو محلے ہیں، ایک محلہ بخاریاں کہلاتا ہے اور ایک محلہ جو ہے وہ گیلانیہ کہلاتا ہے۔ تو محلہ گیلانیہ میں تو بعد میں قادریہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں جو ہے اس نے قدم جمائے ہیں، لیکن محلہ بخاریہ میں یہ پھر شیخ مخدوم جہانیہ اور اسی طرح شیخ شاہ سرخ جو ہے وہ منیر بخاری وہ وہاں پر رہے ہیں۔ اور خاص کر شیخ جہانیہ جو ہیں
ان کے پھر خلیفہ گزرے ہیں راجو کتال، اور ایک ان کے خلیفہ جو ہے شیخ رکن الدین کے وہ دوسرے گزرے ہیں جو افغانستان میں جن کا سلسلہ زیادہ پھیلا ہے، وہ شیخ یحییٰ کبیر، اور اسی طرح شیخ یحییٰ کبیر کے ساتھ شیخ احمد ولد موسیٰ، شیخ حسن افغان، اس سے جو سوروردیہ سلسلہ ہے اس نے افغانستان کے اندر بھی سرائیت کی۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ محلہ بخاریہ میں جو ہے شیخ مخدوم جہانیہ، پھر ان کے بعد راجو کتال جو ان کے بھائی تھے، راجو کتال انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سخت مجاہدہ نفس کی سخت ریاضتیں کی، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا راجو کتال۔ پھر انہی کے پوتے جو ہے وہ آگے گزرے ہیں جو مشہور ہوئے ہیں گجرات وغیرہ میں، شیخ قطب عالم اور شیخ شاہ عالم، یہ پڑپوتے ہیں ان کے۔ تو سوروردیہ سلسلے کا یہ ایک مختصر تعارف تھا جو ہندوستان میں پھیلا۔ اب اگر آئیں تو جس سلسلے نے تقریباً بہت زیادہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلاؤ اختیار کیا، وہ ہے نقشبندیہ سلسلہ۔ نقشبندیہ سلسلے کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ باقی تینوں سلسلے چشتیہ، سوروردیہ اور قادریہ یہ تو عرب سے آئے، لیکن یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے یہ بیرون عرب سے ہے، سمرقند اور بخارا کی طرف سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قطب عالم جو خاص کر شیخ عبدالعزیز چشتی کا جن کا ذکر ہم پڑھ آئے ہیں، ان کی خانگاہ کے اندر جب یہ شیخ خواجہ باقی باللہ یہ گئے ہیں تو انہوں نے ان کی رہنمائی کی کہ آپ کا یہاں کام نہیں، آپ بخارا میں چلے جائیں۔ تو وہاں پر پھر بخارا میں جا کر خواجہ باقی باللہ نے حضرت مولانا خواجگی سمرقندی سے جو ہے وہ بیعت کی۔ تو یوں یہ سلسلہ نقشبندیہ پھر وہاں سے پھیلا، اور خواجہ باقی باللہ کے جو ہے وہ، چونکہ خواجہ باقی باللہ بڑی ڈائنامک شخصیت تھے، کبھی افغانستان، خود یہ کابل کے تھے، کبھی لاہور، کبھی دہلی، کبھی کس جگہ تیزی سے یہ پھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواکی باقی باللہ کے جو خلیفہ گزرے ہیں، ایک تاج الدین سملی، یہ پھر حجاز کی طرف گئے ہیں، بلکہ شیخ علان جو ہیں وہ بھی ان کے معتقد ہوئے ہیں حجاز کے اندر۔ تو حجاز کے اندر ان کا سلسلہ جو ہے تاج الدین سملی علیہ رحمہ سے پھیلا۔ اسی طرح ایک اور مشہور ان کے خلیفہ گزرے ہیں شیخ مرزا حسام الدین نقشبندی۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابو الفضل کے جو ہے وہ اور فیضی کے جو ہے یہ بہنوئی تھے، یعنی شیخ مبارک جو ہے ان کے داماد تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو نظام الدین بدخشی تھے، یہ ان کے والد جو تھے انہی کے مشورے سے یہ سجدہ تعظیمی اکبر کے دور میں شروع ہوا۔ یہ ان کی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں ایک تعلق یا وجہ شہرت بھی ہو سکتی ہے کہ مرزا حسام الدین نقشبندی کی، کہ ایک طرف وہ ابو الفضل اور فیضی کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا، اور پھر دوسری طرف مولانا نظام الدین بدخشی جو ہے وہ ان کے والد تھے۔ لیکن سب سے زیادہ نقشبندیہ سلسلہ جو چلا ہے وہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ سے۔ مجدد الف ثانی جو شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے خواجہ باقی باللہ سے اس سلسلے میں بیعت کی، اگرچہ ان کے والد جو تھے شیخ عبدالاحد، وہ عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ مرید بھی تھے، اور ان کے صاحبزادے جو تھے رکن الدین، ان کے یہ بعد میں خلیفہ بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے مجدد الف ثانی کو جو ہے وہ خواجہ باقی باللہ سے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرنے کی ہدایت بھی کی۔ تو یوں مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے تو لاکھوں خلفاء ہوئے اور لاکھوں مریدین ہوئے۔ مجدد الف ثانی کے دو بیٹے بھی بڑے مشہور ہوئے، ایک خواجہ کلاں اور خواجہ خرد۔ ان کے اصلی نام تو یہ تھے، خواجہ کلاں کا اصلی نام تو تھا عبید اللہ، اور خواجہ خرد کا اصلی نام تھا عبداللہ۔ ان کی بھی اصل میں تربیت جو کی ہے، روحانی تربیت، وہ بھی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے کی، لیکن ان کو جو دیکھ بھال دنیاوی اعتبار سے جو ان کی پرورش اور تربیت کے لیے دنیا کے لیے جو چیزیں ضرورت تھیں وہ مرزا حسام الدین نقشبندی نے پرووائڈ کی ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی تربیت ان کے بیٹوں کی یہ بھی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے کی۔ جہاں تک مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا تعلق ہے، آگرہ میں ان کے بڑے بدی الدین نقشبندی جو ہے وہ خلیفہ گزرے، انہوں نے وہاں نقشبندیہ سلسلے کو پھیلایا۔ اسی طرح بنگال کے اندر شیخ حمید الدین
نقشبندی جو تھے انہوں نے اس نقشبندیہ سلسلے کو پھیلایا۔ اسی طرح سندھ کے اندر سیف الدین، یہ اصل میں پوتے بھی ہیں مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے، سندھ کے اندر انہوں نے اس سلسلے کی اشاعت اور ترویج کی۔ اور پنجاب کے اندر شیخ آدم بنوری بڑے مشہور ہوئے، شیخ آدم بنوری نقشبندی، اور ان کے ساتھ خواجہ معصوم نقشبندی۔ خواجہ معصوم اصل میں یہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے بیٹے بھی ہیں، اور انہوں نے پنجاب کے اندر اس نقشبندیہ سلسلے کی ترویج کی۔ اسی طرح افغانستان کے اندر شیخ نور المشائخ نقشبندی، انہوں نے افغانستان کے اندر، ترکستان کے اندر، یہ جو پوری بیلٹ آگے نکلتی ہے اس کے اندر کی۔ اسی طرح اس وقت خلافت عثمانیہ میں خالد کردی نقشبندی جو تھے، انہوں نے خلافت عثمانیہ میں اس سلسلے کو پھیلایا، اور یہاں تک کہ جو خلیفہ کی والدہ محترمہ تھیں وہ بھی ان سے متاثر ہوئیں اور اس سلسلے سے منسلک ہوئیں۔ تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ عالمگیر سطح پر پھیلا ہے نقشبندیہ مجددیہ۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو تجدیدی مسائی میں آئے گا شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا، اس کا میں اس طور پر پھر ذکر کروں گا جب دوبارہ سے ہم تجدیدی مسائی کی حیثیت سے ان ساری باتوں کا جب جائزہ لیں گے، تو وہاں ان کا وہ دوسرا پہلو نمایاں کروں گا۔ بہرحال ان کے لاکھوں مرید ہوئے، اور خاص کر جو ان کے پوتے ہیں عبدالاحد، جو شاہ گل نقشبندی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم اور ان کے جو چچا تھے ابو رضا، ان کا بڑا آنا جانا ان کے ہاں تھا، یعنی ان کے جو شاہ جو مجدد الف ثانی ہیں، شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے والد اور ان کے چچا کی تربیت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن ان کے دو بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں، ایک حاجی محمد افضل نقشبندی اور دوسرے شاہ گلشن دہلوی۔ شاہ گلشن دہلوی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، ایک اعتبار سے یہ امیر خسرو ثانی بھی کہلائے، اور دوسری طرف جو ہے ولی دکنی، اردو کا مشہور شاعر جو تھا ولی دکنی، وہ ان کا شاگرد تھا اور اس کی تربیت انہوں نے کی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر مرزا آرزو، جن کے زیر اثر جو ہے اردو کے بڑے بڑے شاعر میر، سوداہ، یہ جو آئے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے سے ایک طرح کی لڑی ہے جو چلی ہے، اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا مظہر جانے جانا، یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے دو بڑے خلیفہ تھے، ایک شاہ غلام علی۔ شاہ غلام علی نے بھی اس سلسلہ نقشبندیہ کو پوری دنیا میں پھیلایا، جس طرح کے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے شاگردوں نے پھیلایا، ان کے خلفاء نے پھیلایا، انہوں نے بھی پوری دنیا میں پھیلایا۔ خاص کر یہ شاہ غلام علی روم، عراق، کردستان، یہ سارے سفر انہوں نے کیے، وہاں ان کے لاکھوں مرید ہوئے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے بیٹے شاہ عبدالغنی بھی ان کے مرید تھے۔ اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا کے دوسرے خلیفہ بڑے مشہور گزرے ہیں، وہ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے جو اپنی تفسیر مظہری لکھی ہے، وہ بھی اصل میں اپنے استاد ہی کے نام کے اوپر لکھی تفسیر مظہری۔ البتہ مرزا مظہر جانے کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دو بڑے جو ان کے خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ اسی طرح ان کے جو آگے پھر شاگرد رہے شاہ غلام علی، اور ان کے پھر شاگرد تھے یا خلیفہ تھے شاہ احمد سعید دہلوی، اور جو پھر مدینہ میں بھی رہے، اسی لیے پھر دہلوی مدنی کہلائے نقشبندی۔ اور انہی کے بیٹے تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے باہر پھر خانگاہ نقشبندیہ مظہریہ جو ہے وہ بھی قائم کی۔ تو یہ بڑا وسیع سلسلہ تھا نقشبندیہ سلسلہ، جس کے پھر بڑے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا میں مرتب ہوئے ہیں، اور یہ سنت سے زیادہ قریب تر رہا ہے کہا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں جو سلسلہ ہندوستان میں آیا وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے جو سلسلہ چلا ہے، یعنی قادریہ سلسلہ۔ خود ان کی زندگی میں تو یہاں کوئی نہیں آیا، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ان کے خلیفہ تو گزرے ہیں جو شاہ نعمت قادری تھے، وہ دکن میں وہ آئے ہیں، لیکن ان سے یہ زیادہ سلسلہ نہیں چلا۔ لیکن ان کے خلیفہ بعد میں گزرے ہیں شیخ مخدوم گیلانی، بلکہ شیخ مخدوم گیلانی حلبی قادری وہ کہلائے، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بغداد میں ہلاکو خان نے جو ہے وہ حملہ کیا اور بغداد کو تاتار کیا، تو اس بغداد کی تباہی کے بعد یہ وہاں سے حلب چلے گئے، اس لیے حلب کہلائے، اور پھر وہاں سے یہ ہندوستان میں آئے۔ اور ان کا زمانہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت لودھی کی حکومت تھی، اسکندر لودھی کی۔ اس زمانے میں یہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے وہاں اچ میں اپنا مرکز جو ہے وہ قائم کیا۔ ان کے 4 بیٹے تھے مخدوم حلبی کے،
لیکن ان میں سے جو بڑے مشہور ہوئے وہ شیخ عبد القادر ثانی ہیں۔ شیخ عبد القادر ثانی انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو کمالات تھے، جو فیض اور برکات تھیں، وہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے ملتی جلتی تھیں، لہٰذا انہیں عبد القادر ثانی کہا گیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر ثانی کے جو 3 بڑے مشہور خلفاء گزرے ہیں، ایک جو ان میں سے 2 بڑے زیادہ جو مشہور رہے ہیں، ایک ہے شیخ موسیٰ پاک شہید، اور دوسرے جو ہے وہ ان کے بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں شیخ داؤد کرمانی شیرگڑھی۔ شیخ داؤد کرمانی شیرگڑھی، شیرگڑھ اصل میں قصبہ ہے منٹگمری سائیوال کا، تو لہٰذا یہ وہاں سے سائیوال سے جو ہے ان کا سلسلہ پھر آگے پھیلنا شروع ہوا، بلکہ اسی سلسلے میں انہوں نے گویا کہ سوری خاندان اس کا آخری عرصہ اور پھر اکبری عہد بھی بڑا دیکھا ہے۔ لیکن انہی کے پھر شاگرد اور خلیفہ گزرے ہیں شیخ ابو المعالی، جو 1615 میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کا بھی بڑا نام ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہی کے مشورے پر انہوں نے فتوح الغیب لکھی، پھر انہی کے مشورے پر انہوں نے شرح مشکات ترتیب دی۔ تو لاہور میں یوں یہ سلسلہ جو قادریہ ہے، شیخ ابو المعالی کے ذریعے سے اس سلسلے نے ترویج و اشاعت اختیار کی۔ البتہ شیخ موسیٰ پاک جو تھے، ان کی وجہ شہرت ایک اور اعتبار سے بڑی رہی ہے کہ یہ کسی ناراضگی کی وجہ سے بھائی کی وجہ سے ایک زمانے میں دہلی میں چلے گئے، اور اکبری دربار سے انہیں بڑی خاصی لگاؤ رہا، اس میں رسائیت رہی، اور یہ ان کی جرت اور شہرت یہ تھی کہ عین دربار جب لگا ہوتا تھا اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ اذان دیتے تھے اور نماز باجماعت کا اہتمام اکبر کے دربار میں بھی کرتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے شیخ عبد الحق محدث دہلوی بھی ان سے بڑے مشہور ہوئے، اور شیخ موسیٰ پاک جو ہے پھر انہی کے جو ہے وہ شاگرد جو ہے وہ بعد میں بڑے گزرے ہیں، اور جنہوں نے اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کی۔ خاص کر ان میں حضرت میاں میر، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جنہوں نے یہ سکھوں کی بنیاد، سکھوں کا جو گردوارہ مشہور جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اس کی بنیاد بھی رکھی۔ تو حضرت میاں میر کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فصوص الحکم بھی جو ہے وہ یہ ان سے پڑھی ہے مجدد اہل ثانی علیہ رحمہ سے۔ تو حضرت میاں میر جو ہے ان کا بڑا معتقد تھا، جو یہ دارالشکوہ تھا، داراشکوہ جو تھا، وہ بڑا معتقد رہا ہے ایک زمانے میں ان کا، اور شاہجہان کا جو بیٹا تھا، عہد شاہجہانی میں گویا کہ یہ گزرے ہیں۔ تو حضرت میاں میر کے بڑے مشہور جو ہے وہ خلیفہ گزرے ہیں ملا شاہ قادری، اور جو شاہجہان کے دور میں رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اس قادریہ سلسلے کو گویا کہ پھر ادھر سے انہوں نے، اور دوسری طرف سے جو ہے شیخ ابو المعالی نے اس مغربی پاکستان میں اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کی۔ قادریہ سلسلے کی ایک اور بڑی اہم بات ہے یہ میمن برادری اگرچہ تعداد میں تھوڑی ہو، لیکن کاروباری سرگرمیوں میں اور ہماری معیشت میں اس کو بڑا عمل دخل ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے تاج الدین قادری کو ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ہندوستان تشریف لے جاؤ، ان کے خاندانوں میں تبلیغ کرو، لیکن وہ تو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہندوستان۔ لیکن انہی کی اولاد میں سے سید یوسف جو ہے وہ قادری، وہ ہندوستان میں تشریف لائے تقریباً 1421 میں، اور ان کے ذریعے سے یہ میمن برادری اور ان کے جو خاندان ہیں وہ اسلام بھی لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ اس سلسلے سے بھی منسلک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرامتہ یہ بھی جو ہے ان کی آمد بھی 9ویں صدی میں جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر مصر کے اندر جب فاطمی خلافت جو ہے وہ بنی ہے، اور انہوں نے اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے باقاعدہ جب جو نظام قائم کیا، تو یہاں ہندوستان میں یہ سلسلہ بھی پھر جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن ان کے چونکہ اہل سنت سے بڑے شدید اختلاف تھے، محمد ابن قاسم کے بعد جو یہاں ملتان کا بڑا مشہور مندر تھا، جو بڑا مندر تھا، اور محمد ابن قاسم نے اس کو رہنے دیا تھا مندر کی حیثیت سے، انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ بدل ڈالا اور پھر وہاں مسجد بنائی اور اپنے اس سلسلے کی ترویج جو ہے وہ کی۔ لیکن اہل سنت کے شدید اختلافات کے باعث پھر یہ زیادہ پنپ نہ سکے، بلکہ محمود غزنوی ان سے بھی ان کی انبن ہوئی ہے اور اس نے بھی ان کے مخالفت کی، اسی طرح شہاب الدین غوری نے بھی۔ تو 13ویں صدی کے بعد پھر ان کا جو وجود یہاں پر نہیں ملتا،
اس کے بعد ان کی نمائندگی آج کل جو ہے ہندوستان میں پھر جو ہے اور پاکستان میں بر عظیم پاک و ہند میں کھوجے اور بوہرے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ نمائندگی ہے کھوجوں کی اور بوہروں کی، ان کے متعلق جان لیں کہ جو آخری فاطمی خلیفہ تھے ان کی جو بڑا بیٹا تھا نزار، جو اس کے ماننے والے تھے، اس کے ماننے والے یہ کھوجے کہلائے، اور یہ کھوجے پھر یہاں جو ہے وہ آنا شروع ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، اور انہوں نے اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پھر ان کے پہلے گرو جو ہے وہ آئے ہیں قلعہ الموت سے، نورست، اور پھر وہ تھوڑے عرصے بعد واپس چلے گئے، اور پھر جب وہ ایران چلے گئے اور ایران سے جب واپس آئے ہیں تو یہاں ایک ہندو راجا کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی۔ اس وجہ سے بہت سارے ہندو جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر اس سلسلے کو نئے طریقے سے تبدیل کیا، اس میں موجودہ دور کے حساب سے ہندوستان کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ پھر ان کے بعد شمس الدین سبزواری جو ہے وہ تشریف لائے ملتان کے اندر، اس سلسلے کے جو بزرگ تھے۔ شمس الدین سبزواری کا مزار جو ہے وہ ملتان میں ہے، اور عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاہ شمس تبریز جو تھے یہ ان کا مزار ہے۔ نہیں، یہ شاہ شمس جو ہے سبزواری جو ہیں اس سلسلے کے، یعنی کھوجے یا کرامتا، یہ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے وہ صدر الدین جو ہے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہندوستان کے ماحول کے مطابق پھر اپنے سلسلے کو ترتیب دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ تم 9 گرو جو ہے 9 اوتار مانتے ہو، ایک اوتار 10واں اور مان لو گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کی، جو زیادہ تر احمد آباد، گجرات، اس طرف جو ہے وہ یہ سلسلہ پھیلا ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ آغا عبدالسلام ابن شاہ عبدالسلام جو تھے انہوں نے ان کو جماعت سے نکالا بھی ہے، ایک روایت یہ بھی موجود ہے۔ لیکن یہ سلسلہ پھر نئے سرے سے جب اس کا آغاز ہوا ہے وہ ہے کہ جب 1840 میں آغا خان اول یہاں تشریف لائے۔ ان کی جو کہ شاہ قاجار سے انبن ہو گئی تھی، اس سے بگڑ کر جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو پھر آغا خانی کھوجوں کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر چلا ہے، اور اسی میں آپ کو معلوم ہے کہ آغا خان سوئم مسلم لیگ کے بانیوں میں سے، اور پھر اس وقت پرنس کریم آغا خان، یہ سلسلہ وہ ہے جو یہاں یہ چلا ہے۔ اب اس سلسلے کی جو دوسری شاخ تھی بورے، وہ جو چھوٹا بیٹا تھا دوسرا تھا مستعلی، اس سے منسلک رہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے پرانے عقائد پر ہی رہے، بلکہ بوروں کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عام مسلمان اور بوری جو ایک ہو، ان کے جو بھی تعلیمات یا ان کے عقائد یا نظریات کو چھوڑ بھی دیں ہم، تو عمل میں ایک پہچان بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا سلسلہ یمن سے جو ہے وہ تعلق رکھا ہے بوروں نے، لیکن 16ویں صدی میں پھر ان کا بھی اختلاف ہوا ہے آپس کے اندر۔ ایک داؤدی بورے کہلائے، اور جن کا پھر مرکز جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ سورت اور احمد آباد اور پھر بمبئی میں منتقل ہوا، جبکہ جو سلیمانی بورے تھے ان کا تعلق قائم ہوا ہے یمن کے ساتھ، پھر وہ وہاں سے رہنمائی اور گائیڈنس انہوں نے لینی شروع کی۔ تو یہ ایک پہلو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات اہل تشیع کی جو اسلام جو برعظیم پاک و ہند میں آمد ہوئی ہے وہ زیادہ تر ہمایوں کے دور میں ہوئی، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہیر الدین بابر 1526 میں اس نے حکومت تو قائم کر لی، لیکن زیادہ عرصہ اسے نہیں ملا۔ 4 – 4.5 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی، پھر ہمایوں برسر اقتدار آیا، ایک 10-15 سال تو رہا یہ، لیکن اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اسے ہندوستان سے نکال دیا، بلکہ اس کو جب شکست دی، حکومت پر قبضہ کر لیا، یہ مارا ادھر ادھر پھرتا رہا، بھائیوں نے کوئی مدد نہیں کی، تو بالآخر یہ شہنشاہ طہماسپ جو ہے وہ ایران کے جو شہنشاہ تھے ان کے پاس چلا گیا، وہاں پھر تقریباً یہ طویل عرصہ رہا ہے، اور 15 برس کے بعد خاندان سوری میں جب یہ کمزوری آئی ہے تو یہ طہماسپ کی فوجیں لے کر آیا ہے، اور اس نے پھر دوبارہ سے حکومت پر قابض ہوا، لیکن کوئی 4-6 مہینے کے بعد ہی، تھوڑے عرصے بعد ہی سیڑھیوں سے گر کر اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور یوں پھر اس کا بیٹا بڑی ہی کم عمری میں، اکبر جو تھا تقریباً 13 برس کی عمر میں جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ تو اس کے ساتھ پھر جو فوجیں آئی ہیں طہماسپ سے اور نے جو بھیجی تھی ایران سے، ان کے ہاں قزلباش اور یہ سارے پھر شیعہ عقائد کے ساتھ ہندوستان میں آئے، لیکن آغاز میں یہ اس قدر گڈمڈ ہیں کہ ہندوستانی تاریخ میں ان دونوں کو، یعنی اہل سنت کو اور ان کو جدا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان میں بڑے اچھا پھر اور اسباب بھی بنے۔ ایک زمانہ یہ آیا کہ شاہ اسماعیل ثانی نے جب ایران کے اندر
اہل سنت کا عقیدہ اختیار کر لیا اور عارضی طور پر پھر وہاں پر عروج ہوا۔ اہل سنت کے عقائد کا تو بہت سارے بڑے بڑے شیعہ نامور علماء جو تھے وہ بھی ہندوستان میں تشریف لائے۔ اسی طرح شاہ اسماعیل جو ہے وہ صفوی اور شاہ عباس سے بھی ناراض ہو کر ایک دو اور حضرات بھی جو بڑے بڑے علماء میں سے تھے وہ ہندوستان تشریف لائے۔ تو یوں یہ سلسلہ پھر شیعت کا معاملہ بھی ہندوستان میں آ گیا۔ لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ بڑے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کے بارے میں آج تک کنٹروورسی ہے کہ ان کے زیادہ عقیدہ یا زیادہ جو ہے کس جانب مائل تھے، اہل سنت کی طرف تھے یا اہل تشیع کی طرف جو ہے ان کا رجحان زیادہ تھا۔ خاص کر ان کے اہل تشیع کے ایک بڑے عالم جو ہے علامہ تفضل حسین کاشمیری گزرے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے وہ امامیہ فقہ کا درس دیتے تھے اور ظہر کے بعد فقہ حنفی کا درس دیتے تھے، اور کبھی ساری زندگی کوئی اختلافی بات نہیں کی۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یہ سارا معاملہ بڑے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ صحیح طور پر آپس میں باہم ایک رواداری کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ بلکہ ان کے جو شروع کے اگر میں معاملات میں کہوں تو ہمایوں کا جو وزیر تھا بیرم خان، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ شیعہ تھا۔ اسی طرح جو شیخ الاسلام بنے ہیں پہلے، شیخ الاسلام اکبر کے دور میں شیخ گدائی، ان کے بارے میں بھی ایسی کنٹروورسی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے بعد میں جو سب سے پہلے مجتہد گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، وہ جو ہے وہ دلدار حسین شاہ صاحب، وہ جو گزرے ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہاں ہندوستان میں وقت گزارا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی دفعہ اہل تشیع عقائد کے ساتھ انہوں نے نماز جمعہ جو ہے اور نماز باجماعت کا اہتمام کیا۔ اسی طرح ان کے جو بیٹے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس طور پر انہوں نے واجد علی شاہ ان کو جو روک ٹوک کی ہے غیر جو ہے وہ اس رسموں سے اور غیر اسلامی باتوں سے، تو اپنی جگہ وہ بھی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام گنا جاتا ہے۔ بہرحال ان تاریخوں کو آپس میں جدا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے یہ جو 4 سلاسل تھے، خاص کر یعنی سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ، ان کے متعلق جو ہے وہ ہم نے مختصر ایک تاریخی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایک تبصرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو سلسلے تھے، باقی جو ہندوستان میں اسلام کی جو دوسری شاخیں آئی ہیں ان کے متعلق بھی ایک گفتگو ہوئی۔ اب دوبارہ سے اگلی نشست میں ہم دوبارہ عرب کی طرف جائیں گے، اور جو تجدیدی مسائی ہوئی ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ پھر اگلی نشست میں گفتگو شروع کریں گے، یعنی خلافت راشدہ کے بعد وہ جو عظیم کارنامے ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو 400 سالہ مسائی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔